बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट। आज है 11 जुलाई और दिन है जुमातुल मुबारक। इस व्लॉग में 3 इंपॉर्टेंट खबरें होंगी। एक है इमरान खान साहब से मुतालिक, दूसरी है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतालिक कि उनकी सदारत का मामला क्यों खटाई में पड़ गया और ये खबर कहाँ से जनरेट हुई। तीसरी खबर होगी जमायमा खान, कासिम खान और सुलेमान खान ये एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और ये तो ऐलान हो चुका कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। अब जमायमा खान और कासिम और सुलेमान, इमरान खान साहब की फैमिली, ये एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और अगर ये कदम उठाया जाता है तो फिर पाकिस्तान के इस वक्त जाली रजीम के हुक्मरानों को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। तो ज़रा पहले जायज़ा लेते हैं कि मामला शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया हुआ है, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक, और ये तहरीक धरने की शक्ल में नहीं होगी और उसके लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और हर सतह पर की जा रही हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये तैयारियां इसी तरीके से होती रहीं और ये कोऑर्डिनेटेड एहतजाज हो गया तो फिर इनको संभालना, इस एहतजाज को संभालना हुक्मरानों के लिए बहुत मुश्किल नहीं बल्कि मुश्किल तरीन हो जाएगा। पहली बात यह है कि 5 अगस्त का इन्होंने हदफ रखा हुआ है, तैयारियां की जा रही हैं और ये एहतजाज जो है, तहरीक जो है, वो ऐवानों के अंदर भी होगी, असम्बलियों के अंदर भी और असम्बलियों के बाहर भी। कल भी पंजाब असम्बली के बाहर एक अवामी असम्बली लगाने का कोशिश की गई और वहाँ से कुर्सियाँ उठा दी गई, उखाड़ दी गई और वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन अहमद खान भच्चर और अरकान सूबाई असम्बली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, जो कि फॉर्म 45 के हैं ओरिजिनल, वो 26 अरकान को मुअत्तल करने का एक फ़ैसला मुअत्तल किया हुआ है और उनको डी-सीट करने का इरादा है। लेकिन अब पहला मरहला आया है कि वो पसपाई इख्तियार की है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान साहब जो हैं वो बहुत जल्दी में थे और उनको ये हुक्म किसने दिया? जाती उमरा से, यकीनन जाती उमरा से आया होगा, क्योंकि जाती उमरा के वो बहुत करीब हैं और वो कहते हैं कि जनाब मरीम साहिबा के बारे में कोई एक इशारा भी नहीं होना चाहिए, कोई एक लफ्ज़ भी, कोई उफ तक भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोशिश तो कर ली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की और उनको डी-सीट करवाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद आया प्रेशर और पब्लिक प्रेशर भी और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें में, क्योंकि अगर ये काम किया जाता है तो ये मुकम्मल तौर पर फिस्तायत है, बल्कि फिस्तायत की भी एक नई शक्ल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो पहले से तैयार ही बैठे हैं, लेकिन अब पसपाई इख्तियार की गई है और अब वो 2 कदम पीछे हट गए हैं, क्योंकि वहाँ की अपोजिशन, पीटीआई, लीडर ऑफ अपोजिशन और दीगर, वो भरपूर तरह से एहतजाज कर रहे हैं और टफ टाइम दे रहे हैं। तो 26 अरकान की ज़ाती सुनवाई का ऐलान किया गया है कि पहले स्पीकर जो है वो ज़ाती सुनवाई तमाम अरकान को बुलाएंगे और इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि किसी को डी-सीट नहीं किया जाएगा और बिल आखिर ये जो नाअहली के रेफरेंस है वो भी वापस ले लिए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि अरकान एहतजाज करें और वो भी बजट सेशन हो और उसमें एहतजाज ही होता है, अपोजिशन का काम है, और उनको डी-सीट कर दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है इमरान खान साहब से मुतालिक, क्योंकि कासिम और सुलेमान, इमरान खान साहब के बेटे, पाकिस्तान आने का ऐलान कर चुके हैं और उसके बाद हुआ ये कि धमकियों का एक सिलसिला शुरू हो गया और धमकियां देने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वज़रा शामिल हैं और सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब के मुशीर ख़ास राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी दी, फिर ख्वाजा साहब आए और उसके बाद फिर इरफान सिद्दीकी साहब आए। इस तरीके से जो जाती उमरा के करीब तरीन लोग समझे जाते हैं उन्होंने ये धमकियां देना शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मिला जुला रद्द अमल सामने आया और खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि उनको आना चाहिए, पाकिस्तान आएँ, उनका हक है और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तरीके से दीगर रहनुमा भी मैदान में आए और उन्होंने भी यही बात की और उसके साथ साथ फिर दानिश्वर मैदान में आ गए जो कि जाती उमरा से जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने भी 2 हाथ और आगे चले गए और उन्होंने भी इस नौइयत के इक़दामात और इस तरह के बयानियाँ बनाने की कोशिश की, डराने की और धमकाने की कोशिश की। लेकिन ये बात जो है आपको मालूम है कि इतना आसान नहीं है। हकीकत यह है कि असल में इनकी टांगें कांप रही हैं, क्योंकि
مریم صاحبہ نے اور دیگر رہنماؤں نے، مسلم لیگ نواز نے خود ہی کہا تھا کہ آئیں عمران خان صاحب کے بیٹے، تو اب وہ آ رہے ہیں اور وہ سوچ سمجھ کر آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ جائیں گے امریکہ۔ پھر امریکہ جانے پر بھی اعتراض اٹھایا گیا، تو کسی نے صحیح جواب دیا، تیمور جھگڑا نے صحیح جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ اگر محسن نقوی صاحب جا سکتے ہیں امریکہ اور فیلڈ مارشل جا سکتے ہیں اور اپنی باتیں وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کے بیٹے کیوں نہیں جا سکتے اپنے والد صاحب کے لیے، اور وہ کیوں انٹرنیشنل فورمز کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹا سکتے؟ وہ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بہنوں کو، ان کے عزیزوں کو بھی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور جو نورین خان صاحبہ نے تازہ ترین انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے مسلز جو ہیں وہ لوز ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے، اور ان کی صحت جو ہے وہ پہلے سے خراب ہو چکی ہے، اور ان کو 22 گھنٹے بند رکھا جاتا ہے، اور ان کو ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اخبارات بند ہیں، ٹی وی بند ہے، کاغذ پینسل کتابیں بند ہیں، اور ان کو وہاں پہ کسی سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو یقیناً حق پہنچتا ہے، کیونکہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے بھی جدوجہد کی تھی، بیگم نصرت بھٹو نے بھی کی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی کا ہاتھ بٹاتی رہی تھیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے؟ تو بہرحال جو خبر ہے وہ یہ ہے جناب کہ اگر صورتحال، یہ سارے بیانات جو ہیں، جو میری اطلاع کے مطابق یہ سارے بیانات جو دھمکی آمیز بیانات ہیں قاسم کو، سلیمان کو، وہ سارے کے سارے کلیکٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام بیانات جو کہ دھمکیوں پر مشتمل ہیں اور گرفتاریوں پہ اور سبق سکھانے کے، وہ سب کا سب ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز کو اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھجوایا جائے گا، اور قاسم اور سلیمان کے پاکستان جانے سے پہلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے باوجود یہ فسائیت برقرار رہی تو پھر جمامہ خان اور قاسم خان اور سلیمان خان یہ جائیں گے عدالت میں، اور یہ عدالت کوئی بھی ہو سکتی ہے پاکستان سے باہر کی، یہ برطانیہ میں بھی ہو سکتی ہے، یہ امریکہ میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ انٹرنیشنل کورٹ بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں یہ جائیں گے اور جا کے اپنا مقدمہ پیش کریں گے، کیونکہ معاملہ بڑا کلیئر اور سنجیدہ ہے اور حساس بھی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف اب یہ معاملہ جاتا ہے۔ تو اگلی خبر جو ہے جی وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہ ایک شروع ہوئی ایک خبر، اور خبر وہیں سے جنریٹ ہوئی، تفصیلات میں پچھلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اب ایک نئی خبر اس میں شامل ہوئی ہے، اور وہ نئی خبر یہ ہے جناب کہ اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جب مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے چھینی گئیں اور بقیہ جماعتوں میں تقسیم کر دی گئیں مال غنیمت، تو اس کے بعد سب سے زیادہ سیٹیں مسلم لیگ نواز کو ملیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ملیں۔ اس کے بعد جب ان کے نمبرز کے ایک ریزنیبل ہو گئے، فارم 47 جعلی فارم 47، اور اس کے بعد پھر مخصوص نشستوں کا کیس، جب وہ نمبرز ریزنیبل ہو گئے تو پھر تب یہ شریف فیملی کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی، اور مریم صاحبہ جو ہیں ہمارے سورسز کے مطابق مریم صاحبہ کی یہ خواہش تھی کہ اب ایوان صدر بھی لے لیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ایوان صدر بھی لے لیا جائے، اور اب گورنر پنجاب بھی پیپلز پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے، گورنر خیبر پختونخوا بھی پیپلز پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے، یہاں سے بھی ان کو رخصت کیا جائے، اور اپنی اب میجورٹی آ چکی ہے، لہٰذا ان سے چھٹکارا حاصل کریں، اور اس کے بجائے ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ اور اس لیے جو مریم صاحبہ کے لائک مائنڈڈ تھے مبینہ طور پر، انہوں نے بات کی شہباز شریف صاحب سے۔ اب یہ خبر بھی وہیں سے آ رہی ہے، میں آپ کو اس کا سورس بھی بتا دوں۔ یہ شہباز شریف صاحب سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں میجورٹی مل چکی ہے، تو اب کیوں نہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے جان چھڑوا لیں، اور زرداری صاحب کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ تو اب جو خبر دی گئی ہے وہ ہے کہ نہیں جناب، شہباز شریف صاحب نہیں مانے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ رائے ونڈ میں یہ خبر ڈسکس ہوئی ہو، رائے ونڈ میں فیملی ایک فیصلہ کرے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کہیں کہ نہیں جناب میں اس پہ ایگری نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اندر جاتی عمرہ فیملی میں یہ ڈسکس ہوا، اور ڈسکشن کے بعد اس چیز کو فلوٹ کیا گیا، اور جب اس خبر کو بھیجا گیا اور اس کے بعد پھر اس پہ بحث شروع ہوئی، تو پتہ یہ چلا
کہ اس پہ رد عمل کے نتیجے میں کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس پہ نہ صرف اندر خانے احتجاج بھی کیا ہوگا بلکہ زرداری صاحب، بہرحال زرداری صاحب ہیں، اور انہوں نے اس پہ احتجاج کے صرف احتجاج نہیں کیا ہوگا، کچھ اور بھی کیا ہوگا اور وارننگ بھی دی ہوگی، کیونکہ اگر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اور ادھر کے خیبر پختونخوا گورنمنٹ اگر دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اس حکومت کو گرانے کا فیصلہ کرتی ہیں، جیسے کہ شازیہ مری صاحب نے دھمکی دی کہ پہلے بھی ہم نے گرایا ہے، حکومتیں گرائی ہیں اور اب بھی ہم گرا سکتے ہیں، تو ایسی دھمکی کے بعد یہ دھمکی اسی وقت آئی جب یہ مان نہیں رہے تھے۔ اب چونکہ ہمارے دوست ہیں عامر الیاس رانا صاحب، انہوں نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی، تو جب ڈسکشن ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے بہت کچھ ڈسکس ہوا ہوگا، اور اس کے بعد ہی یہ ایک آئیڈیا جو ہے وہ ذرا سجیسٹو سٹوری جو ہے وہ دی گئی تاکہ پتہ چل سکے اور پلس بھی چیک کر لیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی تو انگور کھٹے ہیں، تو یہ ہوا ہے، اور اب پھر یہ خبر واپس لی گئی ہے یا تردید کی گئی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ صدر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، جیسے کہ کل محسن نقوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی۔ آفیشیل سٹیٹمنٹ کی ایک اور ویلیو ہوتی ہے اور ایک پرسنل ٹویٹ کی اور ویلیو ہوتی ہے، تو انہوں نے فی الوقت یہ ٹویٹ کر دیا ہے۔ تیسری خبر ہے جناب، وہ بھی عمران خان صاحب سے متعلق ہے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں عدالت نے، لاہور کی عدالت نے حکم دیا ہے، مختلف 2-3 مقدمے تھے پہلے سے چلے آ رہے تھے، اور اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو بطور ملزم پیش ہونا تھا، لیکن ان کو بطور ملزم جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا رہا تھا، اور بتایا جا رہا تھا کہ وہ لاہور ہے، لہذا لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے عمران خان کو اسلام آباد پولیس پر حملہ کیس میں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو گھر کے باہر اسلام آباد پولیس پر حملہ کیس میں 22 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، اور پیشی کے لیے روبکار بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اور جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں کینٹ کے سہیل رفیق صاحب، انہوں نے یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے نام حکم نامے میں کہا ہے کہ لاہور میں عمران خان کے گھر کے باہر اسلام آباد پولیس پر حملہ کیس میں عمران خان کو 22 جولائی تک ذاتی حیثیت میں پیش کیا جائے، اور ریس کورس لاہور میں مقدمہ درج کروا رکھا ہے۔ اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اب آگے بڑھ کے ظاہر ہے اس میں انہیں نہیں لایا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے احکامات آئے لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا، اور حیل و حجت سے کام لیا گیا اور سیکورٹی کا بہانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ان کو عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی عدالت نے کوشش کی تو کہا گیا کہ جناب انٹرنیٹ خراب ہے۔ وہ صرف سپریم کورٹ میں اپیئر ہوئے تھے، اور کورٹ نمبر 1 میں، اور اس میں انہوں نے اپنی حاضری دی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت چیف جسٹس تھے، اور اس میں بھی انہوں نے اچھا خاصا لتاڑا تھا اور اپنا موقف پوائنٹ آف ویو پیش کیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس میں ان کو انصاف نہیں مل سکا اور ان کی درخواست خارج کر دی گئی تھی۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب، یہ صورتحال ہے اور یہ معاملہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک اور خبر جاتے جاتے دے دوں کہ عمران خان صاحب کا جو 9 مئی کے معاملے میں جو درخواست ضمانتیں خارج ہوئی تھیں لاہور ہائی کورٹ سے، اب اس میں انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کرنی ہے، سپریم کورٹ میں اپیل فائل کرنی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ وکالت ناموں پہ اور کاغذات پہ دستخط کریں، لیکن جیل حکام، پنجاب سرکار اور ڈیفیکٹو سرکار جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، اور ان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے کہا ہے کہ ہمیں مسلسل ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیل کا عملہ جو ہے وہ مسلسل انکاری ہے، اور ہمیں عمران خان صاحب کے پاور آف اٹارنی پہ دستخط نہیں کروانے دیے جا رہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، باقی خبر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔